अस्सलाम वालेकुम। 25 दिसंबर बरोज़ जुमा। तो ये पहला व्लॉग है, इसमें काफ़ी सारी गलतियाँ होंगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये पहला व्लॉग है और इंडो पार्क में जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसका आगाज़ हम नए काम से करते हैं। तो काफ़ी दिनों से प्लान था व्लॉगिंग स्टार्ट करने का दोबारा से, तो मैंने सोचा कि चलो उम्रे का जो होगा वो पहला बरकत व्लॉग अपलोड किया जाए। ये व्लॉग हमने कोई पिछले जुमे में गया था तो उस टाइम पे बनाया था, मगर इसको पाया तकमील तक अभी तक नहीं पहुंचा सका था, तो आज ये व्लॉग मुकम्मल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 दिसंबर बरोज़ मंगल है। तो कल की चूँकि मेरी तशरीफ़ बनी हुई थी तो आज टिकट कराना ज़रूरी था। आज टिकट करवाने के लिए मैं ये ऑफ़िस आया हूँ। तो चूँकि लास्ट टाइम मैं रास्ते से वापस आ गया कसीम से, तो उस टाइम पे BC ऑफ़िस से टिकट करवाया था। और इस ऑफ़िस की स्पेशलिटी ये है कि इन लोगों ने उस टाइम पे, चूँकि वो कोविड की वजह से हम रास्ते से वापस आ गए थे, उन्होंने एज़ इट इज़ जो रेंट था वो हमें वापस कर दिया था। तो अब हमारा अखलाकी फ़र्ज़ बनता था कि दूसरी मरतबा आप इन्हीं के साथ टिकट करें। तो ये हमारे भाई हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो जाए? ठीक है, इनसे हमने टिकट लिया। उम्रे का सर्विस आपको इधर मिलेगा बेहतरीन करके, गाड़ी भी बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त, और होटल भी हरम शरीफ के बिल्कुल करीब, बिल्कुल आपको 5 मिनट में होटल करीब में मिलेगा इंशाल्लाह। सनई जदीद में हमारा ऑफिस है और मेन ब्रांच हमारा इंशाल्लाह अजीज़िया सातको स्टेशन में है, और दूसरा ब्रांच जो है वो हैं और इंतहाई अच्छे मिजाज के इंसान हैं। इन्होंने यहाँ पे ये रखी हुई हैं, क्या कहते हैं इसको, अहराम वगैरह भी, अहराम और बेल्ट। और आपके पास ये जमजम का पानी मिलता है यहाँ पे? जमजम है इंशाल्लाह, और दूसरे ऑफिस से पड़ा है, कल लाएंगे। अच्छा, जमजम यहाँ से भी मिल जाता है। जो लोग छुट्टी वगैरह जा रहे होते हैं वो यहीं से जमजम लेके भेज देते हैं। मतलब अब ज़ाहिर सी बात है, बंदा उधर मक्के तो नहीं जा सकता जब छुट्टी जा रहा होता है, तो ये सहूलत है। ये बिल्कुल हमारी जो रिहाइश है उसके साथ है इस भाई का ऑफिस। किसी भी सफ़र के आगाज़ के लिए सामान की पैकिंग का जो मरला होता है वो पहला होता है। मेरे उम्र की सफ़र के आगाज़ का भी जो पहला मरला है वो भी यही है। ये आराम है, मास्क ख़रीदा है, और ग्रीन टी और कॉफ़ी तो हमेशा मेरे बैग में होती है। और इसके अलावा कैप, हैंड फ्री, चार्जर, शलवार कमीज़, एक्स्ट्राज ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी पैक कर दी हैं बैग में, और बैग तैयार हो गया है। अब हम बैग को लेके निकलेंगे अपनी रिहाइश से। तो अभी हम जाते हैं, यहाँ से टैक्सी पकड़ूंगा। टैक्सी पकड़ने के पास बाद ATM से बतहा, और बतहा से फिर हमें गाड़ी मिलेगी जिस पे हमने बाकायदा सफ़र करना है उम्रे के लिए। वैसे तो अभी टैक्सी वाले के आ गया है। टैक्सी में बैठने के बाद अभी मैं पहुंचा हूँ ATM। ये है ATM मशीन। यहाँ से कुछ रियाल निकलवाएंगे जो कि रास्ते में काम आएंगे, क्योंकि वसी मिक़दार में हमारे पास पैसे होने चाहिए सफ़र के लिए। तो सॉरी, ये ATM के अंदर जाके यहाँ से पैसे निकलवाने के बाद मैं पहुँचा हूँ अभी बस में। ये है बस के अंदरूनी मनाज़िर। ये वो वाली बस नहीं है जिसमें उम्रे पे जाना है, बल्कि ये वो वाली बस है, सापको बस। ATM से पैसे निकलवाने के बाद मैं सापको के लिए रुका, और सापको मेरे लिए रुकी बस जो है सापको। और ये पूरी की पूरी सापको जो है अकेली खाली है, और मैं इसमें अकेला सफ़र कर रहा हूँ। जिसका कार्ड है बिल्कुल जिस तरह मेट्रो सर्विस का कार्ड होता है, इसमें क्रेडिट करवाते हैं और आप सफ़र कर सकते हैं इंटर सिटी किसी भी जगह। तो अभी यहाँ से भत्ता पहुँचेंगे, भत्ता से आगे उस भाई से रब्ता करेंगे, इरफान भाई से। वो हमें बस दिखाएगा कि किस बस पे हमने आगे मक्के के लिए निकलना है। चूँकि मीकात में जाके वहाँ पे एहराम बांध लेना है, तो इसलिए मैंने यहाँ से शलवार कमीज़ नहीं पहनी। मैंने वो चीज़ पहनी जिसमें मैं कंफर्टेबल, जिसमें मतलब ट्रैक सूट में बंदा कंफर्टेबल से फील करता है सफ़र के दौरान। तो जो शलवार कमीज़ है वो उम्रा करने के बाद एहराम जब उतारेंगे तो उस टाइम में, क्योंकि उसके बाद हमने मदीना शरीफ जाना होगा। तो अब तो वैसे भी जो कुछ पहन के आए तो उसमें सफ़र ही करना था, तो इस वजह से मैंने ट्रैक सूट ही मुनासिब समझा कि वो वैसे भी सफ़र में जो कम शलवार कमीज़ है उसकी स्थिति ख़राब हो जाती है।
والی بس کی جو سب سے بڑی اور مین نشانی ہے، اس کے اوپر نا ہیپی جرنی لکھا ہوا ہے، تو اس لیے بہت ساری بسوں کے بیچ میں جب یہ کھڑی ہوتی ہے تو آسانی سے مجھے مل جاتی ہے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ رات کے 9:15 بجے ہیں، یہ ہمارا دوسرا سٹاپ ہوا ہے یہاں پہ متم الاستراحہ الوسام پہ، تو اس کے بعد جو اگلا ہمارا سٹاپ ہوگا آلموسٹ 2 گھنٹے میں ہم میقات پہنچ جائیں گے، اور وہاں سے احرام وغیرہ باندھ کے آگے باقاعدہ عمرہ شروع ہوگا۔ پچھلا اس نے سٹاپ کیا تھا کوئی 3-4 گھنٹے پہلے رستے میں، ابھی یہ دوسرا سٹاپ کیا، یہاں پہ عشاء اور مغرب پڑھی ہے۔ پچھلا جو سٹاپ ہوا تھا اس میں ہم نے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی تھی، اور یہاں پہ ہم نے ابھی عشاء اور مغرب پڑھی اور کھانا کھایا، وہ دن کا کھانا تھا، یہ ابھی رات کا کھانا ہے، تو انشاءاللہ ناشتہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہوگا۔ فائنلی میقات میں پہنچ گئے ہیں، یہاں پہ احرام باندھا ہے، وہ نفل پڑے ہیں، تو اس کے بعد نکلیں گے مکہ کے لیے۔ ابھی احرام باندھنے کے بعد بس میں بیٹھنے لگے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، بالآخر ہم اس مبارک جگہ پہ پہنچ گئے جس پہ پہنچنے کا ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے اور حسرت ہوتی ہے۔ تو ابھی یہ مکہ ٹاور سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ یہ خانہ کعبہ کے مناظر ہیں۔ مطاف سے ابھی نیچے یہاں پہ اترتے ہیں۔ پہلے تو اس طرح تھا کہ یہاں پہ یہ لوگ آنے دیتے تھے، کر سکتے تھے، لیکن اب صرف یہ ہے کہ جنہوں نے احرام باندھا ہوتا ہے وہی یہاں پہ طواف کر سکتے ہیں۔ عمرے والے حضرات یا دوبارہ بھی کرنا چاہیں تو عمرہ کرنے کے لیے ہم نے طواف افاضہ کیا، اس کے بعد صحیح کی، پھر ہم نے دوبارہ ایک مرتبہ طواف کے لیے آئے، اور اس کے بعد ہم نے تھوڑی دیر یہیں مسجد میں بیٹھے۔ ابھی یہ مسجد کے مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی جو عمرہ ہے اس میں لغت میں اس کے معنی ہے زیارت کی، جبکہ شرعی طور پر اس کے معنی ہے میقات سے احرام باندھ کر خانہ کعبہ کی طرف طواف کرنا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ اس پروسیس کو، ان 2 پروسیس کو عمرہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمرہ میں جو ہیں وہ 2 عمل جو ہیں وہ فرض ہیں، ایک احرام اور ایک خانہ کعبہ کا طواف۔ پھر احرام میں 2 باتیں ہیں، اسی طرح صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ واجب میں آتا ہے، اور طواف سعی سے فارغ ہو کر سر منڈوانا یعنی کہ بال کتروانا۔ جب ہم عمرہ کر کے باہر نکلے تو یہ یہاں پہ کبوتر بہت سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہاں پہ 3 ریال کے جو یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ دانے بیچ رہے ہیں، مطلب کبوتروں کو ڈالنے کے لیے۔ اس بچے سے میں نے پوچھا کہ یہ کہاں کا ہے، تو اس نے بتایا کہ میں شام اور برما سے ہوں، ایک نے بتایا میں شام سے ہوں۔ یہ پاکستانی ہوٹل ہے، وہاں سے ناشتہ کریں گے، اس کے بعد نکلیں گے۔ لافظ تو مرچی کو نہیں کہتے، وہ فلفل ہے۔ ہاں فلفل۔ نارمل حالات میں یہ جو گلی ہے پیچھے دائیں بائیں اس کی پوری مارکیٹ ہے، یہ کھچا کھچ بھری ہوتی ہے، لیکن کووڈ کی وجہ سے اب اس میں رش نہیں ہے، بالکل سکون ہے، اور ہر طرف سناٹا ہی سناٹا نظر آ رہا ہے۔ ابھی جمعرات کی رات کے 8 بجے ہم نے سامان دوبارہ سے پیک کر لیا ہے، اور عشاء پڑھ کے ہم نکلیں گے یہاں سے مدینے کے لیے۔ مدینے جانے کے لیے ہم بس میں بیٹھ چکے ہیں، اور میں شامل یہ تمام لوگ بھی اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ رہے ہیں۔ ابھی ہم یہاں سے مدینہ کے لیے نکلنے لگے ہیں۔ یہاں پہ 3 بندے کام ہوتے ہیں، 0-1، تو یہ بندے پورے ہوں گے اس کے بعد نکلیں گے۔ تصريح فيه ولا ما في؟ وعليكم السلام، يلا اجلس طلع 10 ريال، يلا بسرعة. يلا كل واحد يطلع 10 ريالات مزارات، يلا
مد ايدك هنا طلع 10 ريال حق مزارات. يلا بسرعة. طلع معك يا قرور. يلا بسرعة 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 عشان نودي حرم. يلا. یہ ابھی ہم رات کے 2:30 بجے ہیں، جبل احد پہ پہنچے ہیں۔ مدینہ طیبہ سے شمال کی طرف 3 میل کے قریب یہ مقدس پہاڑ واقع ہے، جس کے متعلق سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ احد ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم احد سے محبت رکھتے ہیں۔ رات کافی ہو چکی تھی اور ٹھنڈ یہاں پر بہت زیادہ شدید ٹھنڈ ہے، تو اس وجہ سے ویڈیو بھی بالکل کلیئر نہیں آ رہی، لہٰذا اس کو ختم کرتے ہیں۔ ہم رات کو ہی مسجد پہنچ گئے تھے، رات کے 4 بجے ہم یہاں مسجد نبوی میں پہنچے ہیں، اور یہ مسجد نبوی کا اندرونی منظر ہے۔ بلا شبہ مسجد نبوی ایک بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، اور یہ وہ پہلی اسلام کی 2 مساجد ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعمیر کی تھی۔ ایک مسجد قباء ہے اور یہ مسجد نبوی دوسرے جو مسجد ہے، اور یہ سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس پہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بڑا کیا جاتا رہا ہے، اور اس میں اب کوئی لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں وہ ایک وقت میں جو ریاض الجنہ ہے، یہ خاص ٹکڑا اس خزانہ کا انمول حصہ ہے۔ اس کی حد بندی متعین کرنے کے لیے سفید ستون بنائے گئے ہیں وہاں پہ۔ اب ہمیں چونکہ یہ کووڈ کی وجہ سے وہاں پہ جانے نہیں دیا جا رہا، یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیرونی مناظر ہیں جو کہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ویسے تو مدینہ طیبہ کا چپا چپا قابل احترام ہے، یہ وہ لائق ادب سرزمین ہے جس پر جا بجا فخر کونین سردار جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں۔ بلا شبہ مجھ جیسے بندہ گناہ گار کے لیے یہ سعادت ہے کہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا اس جگہ کو دیکھنے کا۔ یہ جو تصویر میں نظر آ رہے ہیں بیگ پہنے ہوئے یہ سبز کلر کے کپڑوں میں ملبوس لوگ، یہ آب زمزم کی بوتلیں ان کے پاس ہوتی ہیں، اور یہ آب زمزم میں آج جمعہ ہے چونکہ، تو یہ تمام لوگوں کو جس کو آب زمزم چاہیے ہوتا ہے اس کو وہ چھوٹی سی ایک واٹر بوتل ہوتی ہے آب زمزم کی، یہ دے رہے ہیں۔ ہم رات کو 3 سے 4 بجے یہاں پہنچے تھے، صبح کی نماز پڑھی اور یہیں بیٹھے رہے۔ ابھی ہم نماز جمعہ ادا کریں گے، ابھی نماز جمعہ تھوڑی ہی دیر بعد یہاں پہ ادا ہوگی، اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد ہم دوبارہ بس میں سوار ہو کے واپس ریاض کی طرف نکلیں گے۔ علماء نے مدینہ کے 94 نام شمار فرمائے ہیں جو اس کی عظمت اور بڑائی کا ایک اور ثبوت ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اس کو یثرب کہتے تھے، بعض روایات میں یہ نام بولنے میں ممانعت آئی ہے، لیکن اس میں اس نام کی کئی ساری نعتیں وغیرہ بھی بنی ہوئی ہیں۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی میں ہی حاضر ہونا چاہیے، اور ہم نے یہی کیا۔ جیسے ہی ہم بس سے اترے ہم سیدھا یہاں پہ آئے، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہم باہر گئے جو مدینہ کا بازار ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ سے یہاں پہ آ گئے۔ تو یہ جو زمزم ہے یہ بوتلیں یہاں پہ جمعہ والے دن بھی، اور ویسے جب آپ روضہ رسول سے زیارت کر کے نکلتے ہیں تو تحفے کے طور پہ آپ کو دی جاتی ہیں۔ یہ بس سروس ہے جو کہ آپ یہاں سے ٹکٹ لے کے، یہ کا کیبن بنا ہوا ہے، یہ اگر آپ مسجد نبوی کے 22 نمبر گیٹ کے سامنے سے نکلیں گے تو یہ بالکل اس کے سامنے ہی ہے۔ یہ اس بس میں آپ کی مدینہ کی سیر کرواتے ہیں بیٹھ کے، چونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا ہم اس پہ نہیں بیٹھ سکے۔ آخر کار 3 دن کے سفر کے بعد وہی اپنی رہائش ریاض شہر میں واپس پہنچ چکے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ عمرہ قبول کرے۔ تو اب پھر وہی روٹین لائف اور وہی رہائش، وہی زندگی روٹین کے مطابق
امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. بہت شکریہ. خیر.